अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ का ये पहला पार्ट। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम अलैहि तहय्यत व तस्लीम के दौर में पूरा अरब किस तरह से था, उस वक्त के हालात कैसे थे, उस वक्त अरब के अतराफ़ में कौन सी हुकूमतें थी, अरब के अंदर कौन सी हुकूमतें थी, और उस दौर को दौर जाहिलिया, एरा ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, उसे दौर जाहिलिया क्यों कहा जाता है। ये सब कुछ समझने से पहले सबसे पहले आइए देखते हैं कि उस वक्त का अरब दिखता कैसा था और आज का अरब कैसा दिखता है। अगर आज के अरब की बात करें तो आज का अरब हम सबसे पहले अपने मुल्क हिंदुस्तान से देखते हैं। यहाँ पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसके पश्चिम जानिब वेस्ट की तरफ जिधर हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये पूरा अरब वाक़ है। लिखा भी हुआ है वहाँ पर इंग्लिश में बहुत बड़ा सा। ये पूरा इलाका अरेबियन पेनिनसुला का इलाका है। इसे अरेबियन पेनिनसुला या शिबे जज़ीरतुल अरबिया कहते हैं। शिबे जज़ीरा अरबिया को अगर आज का शिबे जज़ीरा अरबिया थोड़ा समझें, जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। तो इसके तीन तरफ पानी था। एक तरफ ये जिसे रेड सी कहते हैं, गल्फ ऑफ एडान यहाँ पर है, इधर अरेबियन सी है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है। ये तीन तरफ पानी था, इसलिए इसे जजीरा भी कहा जाता था। एक हिस्सा ही इसका बाकी है जहाँ पर पानी नहीं है, वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर भी चूंकि दरियाए फुरात था तो तकरीबन इसे जजीरा का इलाका ही कहा जाता था। आज के अरब की अगर बात करें तो आज का अरब कुछ इस तरह बटा हुआ है। यहाँ पर सऊदी अरबिया, इसके ऊपर में जॉर्डन, इराक, कुवैत, यहाँ पर बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन। सऊदी अरबिया ही के अंदर इस्लामी दो मुक़द्दस शहर आबाद है। एक का नाम मक्का है जो यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको, और एक का नाम मदीना है। एक चीज़ काबिल गौर है कि मक्का यहाँ पर है और मदीना यहाँ पर है। मदीने का रुख बिल्कुल बिलादुश्शाम की तरफ है। बिलादुश्शाम को अगर समझें तो बिलादुश्शाम ये पुराना नाम है। अगर आज का बिलादुश्शाम देखें तो आज का बिलादुश्शाम जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान में बटा हुआ ये सारा बिलादुश्शाम का एरिया है। तो अगर आप आज मक्का से मदीना या बिलादुश्शाम जाते हैं तो मदीने के रास्ते से आपको गुजरना ही पड़ेगा, मदीना या उसके किसी भी आसपास के इस रास्ते से। नबी करीम के दौर में ये पूरा जजीरा इस तरह नहीं था। उस वक्त इतनी कंफ्यूज भी नहीं थी। पूरे अरब की तकसीम कुछ इस तरह थी। दरअसल ये जोग्राफिकल तकसीम थी जो यमन से शुरू होती थी। उस वक्त भी यहाँ यमन था। यमन में यहाँ से एक पहाड़ी सिलसिला ये रेड सी के किनारे होते हुए शाम तक पहुंचा है, जिसका नाम है जबल उसरात या सरावात। इसी पहाड़ी सिलसिले के अतराफ में जो आबादियाँ आबाद थी उसे हिजाज कहते हैं। हिजाज क्यों नाम है इसका? चूंकि इसके इस जानिब था यमन, नजद, और इधर तिहामा। तिहामा और नजद के बीच में ये एक आड़ ऑब्स्टेकल था। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है हज, इसलिए इसे हिजाज कहा जाता है। और इस वाले एरिए को अरूज कहा जाता था, जहाँ पर आजकल छोटी छोटी कतर, बहरीन वगैरह छोटी छोटी कंट्रीज हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट था जिसे रुगुल खाली का नाम दिया जाता है। ये इतना खतरनाक डेजर्ट था कि जो भी इधर से सफ़र कर कर यहाँ आता था, लोग कहते थे कि प्यास की शिद्दत से वो मर जाएगा, इसलिए कि लोग इतनी लंबी मसाफत के लिए पूरा इतना पानी का ज़ख़ीरा जमा नहीं कर सकते हैं, और इस पूरे इलाके में कहीं पर पानी भी मौजूद नहीं है। लिहाजा जो भी इस एरिया से सफ़र कर कर यहाँ आएगा मर जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक सिटी थी जिसका नाम था हज़रुल मौत। यमन है यहाँ पर। यमन को यमन इसलिए कहते हैं कि मक्का के राइट हैंड यमीन, यमीन का मतलब होता है अरबी में दाहिना जानिब, दाहिने जानिब ये यमीन में वाक़ था, इसलिए इसका नाम यमन पड़ गया है। इसके जानिब ये हफ्शा की कंट्रीज थी। यहाँ पर इजिप्ट था, यहाँ ईरान है, इधर यूरोप है, उधर तुर्की के ममालिक, इसके ऊपर यूरोप है। अब अगर ये बात करें कि उस वक्त दुनिया में नबी करीम की विलादत के वक्त कौन कौन सी हुकूमतें थी, कौन कौन से कंट्रीज थे, कौन कौन सी सल्तनतें थी, तो आलमी अगर देखी जाए तो दो सबसे बड़ी ताकत उस वक्त मौजूद थी, दो सबसे बड़ी सल्तनत। एक का नाम था रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जो यहाँ पे बीच में मेडिटेरेनियन सी है, देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी ही को बहरे रूम भी कहा जाता है।
بحر روم کے چاروں طرف کے ایریے پر پھیلی یہ تھی سلطنت. ادھر مصر ہوتے ہوئے بلاد الشام سے ادھر پورے اس ایریے پر اس وقت رومن امپائر کا قبضہ تھا. اس کے بعد دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی ساسانی سلطنت، جسے بلاد فارس میں جو پھیلی ہوئی تھی. اس وقت بلاد فارس اسی ایران کا نام تھا، اور اس پورے علاقے پر بعد میں اس ایریے پر بھی یہ سلطنت کبھی کسی زمانے میں قابض رہ چکی ہے. یہ دوسری بڑی سلطنت تھی. عرب کا جو یہ علاقہ ہے اس میں کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی بادشاہت نہیں تھی. ایک آزاد قبائل پر مشتمل یہ پورا علاقہ تھا. اس کے اوپر میں اس کے یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، 2-3 ریاستیں. ایک کا نام جو یہاں پر ریاست تھی اس کا نام تھا ریاست غسانی ریاست، جس کے درباری شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہیں کے بادشاہوں کی تعریف کیا کرتے تھے. غسانی ریاست یہاں پر تھی. یہ ریاست خود مختار نہیں تھی بلکہ رومن امپائر ہی کے تحت یہ بھی تھی. دوسرے طرف یہاں پر ریاست ہیرا تھی. جس طرح سے یہ والی امپائر یہ والی ریاست جس طرح سے رومن امپائر کے انڈر میں تھی، اسی طرح سے یہ والی ریاست جو ریاست ہیرا ہے وہ پرشین امپائر کے انڈر میں تھی، اسی کے انڈر میں تھی. یہ دونوں ریاستیں دراصل رومن امپائر کے لیے ایک طرح سے شیلڈ اور ڈھال کا کام بھی کرتی تھی. یہاں پر ایک اور ریاست تھی نسک کے ایریے میں جس کا نام تھا ریاست کندا. اسی ریاست سے امرؤ القیس بھی ہے، اسی خاندان سے. اب اگر عرب کی حکومت کی بات کی جائے تو اس پورے علاقے میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی. آزاد خود مختار علاقہ تھا. یہاں پر قبائل میں لوگ بٹے ہوئے تھے. ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا اور وہی حاکم اعلیٰ اور بادشاہ کا کردار ادا کرتا تھا. اس نقشے کی مدد سے اب تک یہ سمجھ چکے ہوں گے آپ کے نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کے دور میں عرب کس طرح سے دکھتا تھا اور آج کا عرب کس طرح سے دکھتا ہے. اس وقت کی تقسیم کیا تھی، اس وقت عرب کے اطراف میں کون کون سی حکومتیں تھیں، جس سے آپ کو یہ بھی اندازہ لگ گیا ہوگا تقریباً کہ عرب کے اوپر شام پورا ایک متمدن سویلائزڈ علاقہ تھا، یمن بھی سویلائزڈ تھا، فارس اور حبشہ اور مصر بھی ایک سویلائزڈ علاقہ تھا. اس کے علاوہ بیچ میں یہ جو پورا جزیرہ نما عرب ہے، حجاز، نجد اور تہامہ کا علاقہ ہے، یہ غیر متمدن تھا. اس میں کچھ سٹیز جیسا کہ مکہ، طائف اور مدینہ جس کا نام پہلے یثرب تھا، اور خیبر، ان سٹیز کو اگر چھوڑ کر باقی سٹیز کی باقی آبادیوں کی بات کی جائے تو غیر متمدن بربرزم کی یہ زندگی گزار رہے تھے. عرب کے اس پورے علاقے میں لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے. یہ حکومت سے بالکل آزاد تھا. یہاں پر کوئی اوپری طاقت نہیں تھی. اس پورے علاقے کے اندر لوگوں کے قبائل تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا جو اس قبیلے میں بادشاہ کا رول ادا کرتا تھا. اگر ان لوگوں کے سماجی حیثیت سے بات کی جائے تو اس وقت عرب کا جو سماجی حال تھا، دنیا کے سب سے بدترین دور سے عرب گزر رہے تھے. لوگوں میں بارہا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا. جوا بازی، قمار بازی عام تھی، شراب نوشی بھی عام تھی. دوسرے طرف عرب ہی کے اندر مکہ، چونکہ مکہ میں خانہ کعبہ تھا اور خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کو ایک مرکزیت حاصل تھی. مکہ کے اندر بیشتر جو میجورٹی کی آبادی تھی وہ قریش کی تھی. اسی طرح سے مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے لوگ رہتے تھے، اور جو خیبر کا علاقہ ہے یہاں پر یہود جیوز رہا کرتے تھے. اور اگر طائف کی بات کریں تو طائف میں قبیلہ ثقیف کے لوگ رہتے تھے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس سے حجاج بن یوسف ثقفی بعد میں پیدا ہوا. اس کے علاوہ مکہ کی بات کریں تو مکہ کو مرکزیت اس لیے حاصل تھی کہ مکہ میں خانہ کعبہ تھا. لوگ دور دراز سے سفر کر کر یہاں حج کے لیے آتے تھے، اس لیے مکہ میں سال میں 3 بازاریں لگا کرتا تھا، اور یہ بازار عربی تاریخ میں بہت معتبر ہے. ایک کا نام جو سب سے مشہور بازار ہے اس کا نام سوق عکاظ ہے. عکاظ کا یہ میلہ ہر سال لگتا تھا اور سال میں 2 مہینے تک یہ لگا رہتا تھا عرب کے اندر. اور اس 2 مہینے میں عرب کے دور دراز سے لوگ اس میلے میں آتے تھے، شرکت کرتے تھے، ضروریات کے سامان خریدتے تھے. اس کے علاوہ شاعروں کی ایک مجلس سجتی تھی، اور اس مجلس کا سردار حکم کے طور پر نابغہ الزبیانی ہوتا تھا. نابغہ الزبیانی یہ وہی شاعر ہے جو شام میں پھیلی غسانی ریاست کا درباری شاعر بھی تھا. اس کا حکم نابغہ الزبیانی ہوتا تھا. دوسرے شعراء اس میں اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور جو کلام پیش کیا جاتا تھا سب سے بہتر کلام کا جسے اعزاز ملتا تھا اسے سونے کے پانی سے لکھوایا جاتا تھا اور کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا.
اور اس کا یہ کلام 1 سال تک کعبے کی دیوار پر لٹکا رہتا تھا، اور اگلے سال جس کا پہلی پوزیشن، جس کا نمبر پہلا آتا تھا، پھر سے اس کا کلام کعبے کی دیوار پر لٹک جاتا تھا۔ اسی کلام کا مجموعہ سبع معلقات کے نام سے آج بھی تمام ہندوستان کے مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس پورے معاشرے کی سماجی حیثیت کی بات کی جائے تو لوگوں میں بارہا آپسی لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ قبائل کے اگر کسی فرد کو کوئی مار دیتا، اس کی وجہ سے پورا قبیلہ اس کے خلاف ہو جاتا تھا، اس لیے بارہا آپس میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر 2 قبیلے، ایک کا نام اوس اور خزرج تھا، جو برابر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نبی کریم کے دور تک یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، جس کا اثر اسلام لانے کے بعد ہی کچھ ان کے اندر دکھتا رہا تھا۔ نبی کریم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اس قبیلے کو بالآخر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ویمنس رائٹ کی بات کی جائے، عورتوں کے حقوق کی، تو اس وقت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے اندر عورتیں اپنے دور کے سب سے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ ہندوستان کو دیکھ لیا جائے، اس وقت ستی پرتھا رائج تھی، یعنی اگر کسی عورت کا مرد اگر مر جائے، اس کا شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یوروپ کے اندر عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بہت سارے ایسے قبائل تھے جہاں پر بیٹی پیدا ہوتے ہی لوگ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیوں درگور کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹے ان کے لیے فخر کی چیز ہوتے تھے، سورس آف انکم ہوتے تھے۔ بیٹیاں نہ تو سورس آف انکم ہوتی، نہ ہی فخر کا ذریعہ ہوتی، نہ ہی لڑائیوں میں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑائیاں کرتی تھی۔ اس لیے لوگ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے اور اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اس نے لوگوں کو اس سے سختی سے، یعنی اس چیز سے روکا اور یہ کہا کہ تم اپنے بیٹیوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ بیٹیاں ہمارا مال کھاتی ہیں، تو یہ سوچو، یہ سمجھو کہ جس نے اس بیٹی کو جان دی ہے، اسے پیدا کیا ہے، اس کے رزق کا بھی انتظام وہی کرتا ہے، لہذا تم بھوک، روپیے، پیسے اور کسی بھی وجہ سے اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ اسلام نے بیٹیوں کے اوپر بہت ساری یعنی انعامات اور اکرامات رکھے، اور یہ فرمایا کہ جس کے پاس بھی 1 یا 2 3 بیٹیاں ہوں، اسے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ خود نبی کریم کے پاس صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے کوئی موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں اگر شادی کے رسومات کو دیکھا جائے، اس حوالے سے بھی عورتوں کو بہت دبایا جاتا تھا۔ اس وقت عرب میں لوگ اپنی بہنوں سے بھی شادیاں کر لیتے تھے، اپنے باپ کی منکوحہ یعنی اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی کر سکتے تھے، یعنی اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیوی باقی رہ جاتی، اس سے بھی وہ شادی کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مرد کو غیر محدود شادیاں کرنے کی اجازت تھی۔ اور اسی طرح سے اگر عرب کے اندر یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ کن یعنی مذاہب کو فالو کرتے تھے، کس ریلیجن کو مانتے تھے، تو چونکہ یہ پورا علاقہ جو حجاز کا علاقہ تھا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل سے آباد ہوا ہے اور اسی سے یہ پورا علاقہ پھیلا ہے۔ تو شروع میں یہ پورا علاقہ دین ابراہیمی پر قائم تھا، حضرت اسماعیل کی تبلیغ کی وجہ سے پورا علاقہ مسلمان تھا، سب اللہ کو مانتے تھے اور توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ توحید کا یہ نقش ان کے دلوں سے مٹ گیا اور ان کے قبیلے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عمر بن لوہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے خاندان سے آگے چل کر ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ بنو خزاعہ ہے، یہ پیدا ہوا۔ اس شخص کو پورے عرب کے اندر، پورے قبیلہ قریش کے اندر ایک امتیازی خصوصیت حاصل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ جو جرہم کے لوگ تھے، اس سے خانہ کعبہ کی سرداری اسی نے واپس کروائی تھی قریش کو، اس لیے قریش اسے مانتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہی شخص تجارت کے غرض سے شام جاتا ہے۔ شام وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، عرب کے لوگ بھی یہ مانتے تھے، لہذا جب وہ شام جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، تو یہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ شام تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، پھر بھی تم یہاں پر بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بت قحط سالی میں ہمارے لیے بارشیں برساتا ہے، جنگوں میں ہمیں فتح یاب کرتا ہے اور دوسری طرح سے یہ ہمیں مدد فراہم کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ انبیاء کی سرزمین پر جب بت ان کی مدد کرتے ہیں تو ہماری سرزمین پر بھی یہ بت ہماری مدد کریں گے، لہٰذا وہ وہاں سے ایک بت اٹھا لاتا ہے جسے کعبے کی چھت پر نصب کر دیتا ہے اور لوگوں کو کے درمیان تبلیغ کرتا ہے، بتوں کی پوجا کی طرف یہ دعوت دیتا ہے، لہٰذا لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت اس طرح سے عرب کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اس بت کا نام ہبل بت تھا جو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی قبائل تھے اس کے ایک الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے جسے آپ اس چارٹ کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ اس کے علاوہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے اور وہاں سے واپس جاتے تھے تو راستے میں جو بھی پتھر ملتا تھا اسے اٹھا لے جاتے تھے اور بت کی ایک شکل دے کر اسے پوجنے لگتے تھے۔
اس کے علاوہ بہت سارے یہودی اور نصارہ بھی اس علاقے میں آباد تھے، جیسا کہ نجران کے مدینے کے علاقے میں نجران کا علاقہ تھا جہاں پر یہودیوں کی آبادی تھی. اسی طرح کے خیبر کے علاقے میں جو کہ ایک بہت ہی مضبوط علاقہ تھا، اس علاقے میں بھی یہودیوں کی کثرت تھی. اس کے علاوہ مدینے کے اندر اور مکہ کے اندر بھی کچھ نصرانی بھی رہا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ورقہ بن نوفل کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے عربی میں سریانی زبان سے انجیل کا ٹرانسلیشن کیا تھا. الغرض اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو اس وقت جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، ہر طرف جاہلیت تھی، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، غریبوں اور امیروں کی ایک تقسیم ہو رکھی تھی، ذات پات نسلی قبائل کے درمیان میں لوگ بٹے ہوئے تھے، امیر غریب کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا، غریب امیر کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چھوا چھات اور بہت ساری بری رسمیں عرب کے اندر موجود تھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کے خاندان اور ان کی ولادت کے واقعے کے ساتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ